अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मुल्क की सियासी सूरत हाल आज की है क्या, आपने झलकियों की सूरत में, बयानात की सूरत में जान लिया। अडयाला से खबरें हैं, हुकूमत से खबरें हैं, और कुछ खबर जो मैंने कल आपको प्रोग्राम के आगाज़ में दी वो कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से थी। इससे पहले कि हम सियासत पर बात करें, अपने मेहमानों का तारुफ पेश करें, कल इस खाकसार ने इसी प्रोग्राम में पेशन गोई की थी कि कौमी टीम में जो बड़ी मेजर सर्जरी के नाम पर जो होने जा रहा है वो क्या होगा। अर्ज़ की थी आपसे, कल खबर दी, खबर वो जो दुरुस्त साबित हो। कल खबर दी थी कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 और ODI में तब्दीलियां की जाएंगी, और बाकायदा नाम के साथ हमने ये खबर दी। वही हुआ। हमने पेशन गोई की थी कि ये सलमान अली आगा जो हैं वो T20 के लिए कप्तान होंगे, शादाब उनके वाइस कप्तान होंगे, यही अनाउंसमेंट की गई है। ODI के लिए फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को निकाला गया टीम से, और जो T20 है उसके लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है। तो T20 के कप्तान होंगे सलमान अली आगा, ODI में बाबर आजम भी होंगे और मोहम्मद रिजवान भी बदस्तूर शामिल होंगे। ये है वो बड़ी सर्जरी जिसका बहुत शोर था, जिसका बहुत चर्चा था कि पता नहीं कैसे काया पलटी जाएगी टीम पाकिस्तान की। 2 प्लेयर को रेस्ट दी, 2 को कप्तान बना दिया, कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। परफॉर्मेंस वही की वही है, टीम वही की वही है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखी है। ये तो है क्रिकेट का मंजरनामा, जिस पे हमने जो खबर दी वो दुरुस्त साबित हुई। अब सियासत पे आ जाते हैं। हुकूमत जो है वो 1 साल अपना मना रही है, कह रही जी कामयाबी का 1 साल है। 4 मार्च 2024 से 4 मार्च 2025 इस सिलसिले में अखबारों में इश्तिहारात भी शाया हुए। मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं इक़्तिसादी मैदान में, अफरात-ए-ज़र में, उनका उन्होंने ग्राफ एक शाया किया है। क्या हकीकत है, क्या बड़ा कारनामा 1 साल में, क्या खोया क्या पाया, इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन साथ पाकिस्तान की मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमा इमरान खान जो अडयाला में, उनसे उनकी बहनों की मुलाकात हुई, कज़न की मुलाकात हुई, वकला की मुलाकात हुई, और वहाँ पे बड़ी अहम तब्दीलियाँ देखने को हमें मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर फैसल चौधरी साहब जो अमूमी तौर पर हमें जेल में दिखाई देते थे, जेल के बाहर भी इंतज़ामिया से भी उलझ रहे होते थे, अदालतों में भी जा रहे होते थे खान साहब के लिए, उनको कानूनी मुआवनत से रोक दिया गया है, और उनकी जगह इमरान खान साहब ने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को अपना तर्जुमान मुकर्रर किया है। यही नहीं, जो बुशरा बेगम की तर्जुमानी करती थी मोहतरमा मिशाल यूसुफजई, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है, और उनकी जगह भी फोकल पर्सनस में नईम पंजोथा, मुबशर अबान, खालिद यूसुफ और राय सलमान को शामिल किया गया है। तो ये तब्दीलियाँ अब क्यों हुई हैं? एतमाद नहीं रहा या कोई स्ट्रेटजी बदली है? ये कहानी अनर्थ करने की कोशिश करेंगे। और साथ एक और अहम खबर सियासी मंजरनामे से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUFA के बीच जो रवाबित हुए, एक कौमी कॉन्फ्रेंस भी, उसमें भी एक वफ्द आया, मौलाना खुद शरीक नहीं थे। तो अब इत्तला ये है मेरे पास कि सलमान अकरम राजा साहब को खान साहब ने आज एक पैगाम दिया है, और वो मौलाना से जल्द मिलेंगे, मौलाना को और उनकी जमात को बाकायदा अपोजिशन लाइन्स में शमूलियत की दावत देंगे। कुछ गिले शिकवे थे, उनको दूर करने की वो कोशिश करें। तो इन मामला पे बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है 2 इंतहाई सीनियर सियासत पहले मरहले में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और फिर मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज प्रोग्राम में के लिए। ये हुकूमती कारकर्दगी का तो जायज़ा आपसे लेते हैं, डेफिनेटली आप अपोजिशन में, आपको तो एतराज़ होगा, लेकिन सबसे पहले ये क्या हुआ खान साहब और PTI को? यानी तब्दीलियाँ कर दी, बड़े बड़े अहम वकला को रोक दिया तर्जुमानी से, फैसल चौधरी को हटा दिया, मिशाल यूसुफजई को हटा दिया, क्या वजह बनी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुआ के साथ कि ये रमज़ान आपको और आपके नाज़रीन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए आमीन आमीन सुम्मा आमीन, बाइस हो, आमीन सुम्मा आमीन, कोई नफरतें कम हो, आमीन, और कोई मुल्क के आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकले। यकीन कीजिए, ये पिछला 1 साल एक सियासी अबतरी का साल था। उस पर बाद में बात करते हैं। आपके सवाल की तरफ पहले आना चाहूंगा जी। प्योरली खान साहब का राइट है कि वो जिसको जो जिम्मेदारी सौंपे हैं उस पर मोहतरम सलमान राजा साहब ने बात की, जो आपने सुनवाई भी है। तो मैं उसी पे इक्तिफा करूंगा कि खान साहब ने जो मुनासिब समझा, उन्होंने अपने लिए, और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा साहिबा, उन्होंने भी कुछ डायरेक्शन अपने जो उनके केसेस उसके हवाले से दी है। तो सलमान राजा साहब ने उसको बता दिया है। क्यों ये फैसला किया है इसके बारे में वल्लाह मुझे इल्म नहीं है। वो खान साहब और राजा साहब को इसका पता होगा, क्योंकि मेरी मुलाकात तो खान साहब के साथ आपको पता ही है कई अरसे से रोकी गई है जेल इंतजामिया की तरफ से। आपकी मुलाकात रोकी गई है बाकायदा? रोक नहीं उसको कहें, क्योंकि 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर का जो किलिंग हुई, उसके बाद असेंबली में मैंने एक स्पीच की, उसमें कुछ सख्त बातें की।
اور یہ بھی کہا کہ یہ جو کلنگ ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے، اور وہ جو بھی تفصیل ہے وہ موجود ہے کہ اس میں نے کیا کہا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے، اب تو خیر میرے خیال میں اب وہ ایلیویٹ ہو گئے ہیں، عمر فاروق صاحب، ان کا ایک آرڈر تھا میرے پاس جس کی بنیاد پہ میں جاتا تھا ایز اے لائر، تو مجھے 5 6 7 دفعہ جانے کے باوجود نہیں چھوڑا۔ تو کوئی ریزن ہوگی کہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو روکا گیا ہے جن میں سے میں بھی ہوں۔ تو میری اب اگر ڈائریکٹ میری بات نہیں ہوئی تو اس پہ میرے لیے کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے کہ خان صاحب نے کیوں چینج کیا ہے، جو ان کو مناسب لگا ہے انہوں نے کیا۔ علی محمد خان صاحب، کیا اس کی ایک وجہ ود ان پارٹی رینکس اینڈ فائلز اور قیادت کی جانب سے بھی کوئی آپ پہ عدم اعتماد ہے؟ کیونکہ دیکھیے نا، جیل میں جو بیٹھا شخص ہوتا ہے وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق ایک فہرست دیتا ہے کہ فلاں لوگوں سے ملنا چاہوں گا۔ دیکھیں، خان صاحب کی طرف سے جو لسٹ آتی ہے وہ ہماری پارٹی کے جو نام جاتے ہیں اس میں سے وہ ریکمینڈ ہوتے ہیں۔ میں چونکہ لائر بھی ہوں تو میں کیس کے دوران جاتا تھا، جو ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ کیس کے دوران جو وکلاء ہیں تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ میں سے ہیں، جو وکلاء ہیں ان کو اجازت ہے، پہلے اجازت ملتی تھی لیکن 26 نومبر کے بعد جب یہ ہوا ہے تو کافی انتظار کرانے کے باوجود پھر وہ معذرت کر دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جیل انتظامیہ میں کسی کی ناراضگی ہو، پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے جو نام جاتے ہیں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں نارملی صرف پولیٹیکل لیڈرشپ جاتے ہیں۔ جو وکلاء کا ایک اس میں ہوتا ہے وہ نارملی آپ جاتے ہیں یا کیس کے دوران جاتے ہیں یا جو وکلاء لیڈرشپ کے ملنے کا وہ ہوتا ہے۔ اب میرے خیال میں دوبارہ ایک اور توہین عدالت کرنی پڑے گی جیل انتظامیہ پہ۔ ٹھیک، اچھا، اب پرائم منسٹر کی بات بھی میں نے کرنی ہے، اور دوسرا سب نہیں، آج ان کے حوالے سے جو ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام بدلا اس کے اوپر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ آپ کی گورنمنٹ تو وہاں پہلے سے تھی، اب بھی کیوں خیال آیا کہ اس اسٹیڈیم کا جس کی تاریخی اہمیت ہے اس کا نام خان صاحب سے آپ بدل دیں، اور پھر خان صاحب نے اسے کہا بدلیں، واپس کریں؟ ڈونٹ یو تھنک سو کہ یہ کال ان ہیسٹ ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی جو طبیعت ہے سب کو اس کا پتہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے نام سے کوئی تشہیر کی جائے۔ صوبائی حکومت نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا تھا تو وہ نیک نیتی سے ہے کہ عمران خان صاحب جس پائے کے وہ کرکٹر رہے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے کیپٹن اور دنیا کے سب سے بڑے عظیم آل راؤنڈرز میں سے تھے۔ جو ان کا دور تھا اس میں رچرڈ ہیڈلی ہوتے تھے، اور اس میں کپل دیو ہوتے تھے، اس میں ایئن بوتھم ہوتے تھے، اور خان صاحب، یہ 4 گریٹ آل راؤنڈرز تھے جس میں سے خان صاحب کا نمبر 1 تھا۔ تو اس کو ایکنالج کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا، لیکن جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہ آخری فیصلہ ہے، تو ظاہر ہے اب اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی صحت، طبیعت، مزاج، ملاقاتوں کا حال ہو، اس کو لے کر کے آپ کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ایسی افواہیں، ایسی خبریں باہر لے کے آتے ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں جو بڑے تشویشناک ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لاہور سے آپ کے ایک پارٹی ورکر ہیں، انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب افواہیں پھیلائیں ٹویٹ کے ذریعے کہ شاید وہ جیل میں نہیں ہے، کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ پھر ابھی بیرسٹر سیف کے ریفرنس سے خبر چل رہی تھی کہ انہیں جی سحر کے وقت محترمہ کو اور خان صاحب کو کھانا نہیں دیا جاتا، نہار منہ وہ سحری کرتے ہیں۔ پھر ان کی صحت کو لے کر کے کئی ایک افواہیں وہ سننے کو دیکھنے کو ملیں۔ تو آج ان کی ہمشیرہ کہہ رہی تھیں، آج سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں۔ تو یہ تو میں گورنمنٹ سے نہیں پوچھ سکتا، یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کی جماعت سے پوچھوں گا کہ یہ جو کریکٹرز ہیں یا یہ جو لوگ ہیں، یہ ایسی کھچڑی کیوں پکا رہے ہیں؟ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس پہ پارٹی مناسب فیصلہ کرے گی۔ خان صاحب کی صحت یا کسی کی بھی صحت ہو، لیکن اتنے بڑے لیڈر کی صحت کے بارے میں کوئی بات ہو یا اس کی جیل کے اندر کی صورتحال کے بارے میں بات ہو، وہ اتنی زیادہ حساس اور اتنی زیادہ ذمہ داری کا کام ہے کہ اس پہ کسی قسم کی غیر ذمہ داری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خاص کر ان کی صحت کے بارے میں، کیونکہ ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ اگر ان کی صحت ٹھیک ہے، جو ان کی سسٹرز نے آج بھی آ کے بار بات کی، اور سلمان راجہ جو ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، خود بھی لائر ہیں، آپ کو پتا ہے، وہ سنجیدہ آدمی ہے، تو میں تو زیادہ نہیں اس پہ بات کروں گا۔ پارٹی کے انٹر سرکلز میں اس پہ میں آج بھی بات کروں گا، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی اور کور کمیٹی میں بھی، لیکن آپ کے پروگرام میں چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اتنا اس پہ اکتفا کروں گا کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں خان صاحب کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو ٹھیک ہے، میں آپ کا پولیٹیکل ایشو سمجھ رہا ہوں، ظاہری بات آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے جسے کنٹروورسی ہو، آئی کین انڈرسٹینڈ یور انٹینٹ، بٹ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، یہ جس طریقے سے بیرسٹر صاحب سے منسوب بیان، ان کو سحر کے وقت کھانا نہیں دیا جاتا یا دیگر جو افواہیں صحت کے حوالے سے ہیں، یہ تو آپ کی پارٹی کے ذمہ دار خود
رومرز کو، پینک کو کریٹ کر رہے ہیں، تو ان کی جواب دہی یا اس کی ایٹ لیسٹ آپ مذمت تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ کار. میں اس پہ بیرسٹر گوہر بالخصوص سلمان راجہ صاحب سے اس پہ بات کروں گا کہ بالکل اس پہ پابندی لگائیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات وہ یا خود کریں یا جو ابھی انہوں نے آج بتایا ہے سب کو کہ محترم نیاز اللہ نیازی صاحب جی جو بہت ہی ہمارے دلوں کے سب کے قریب ہیں، سب کو میں جب یہ بات کی ہے تو سب جانتے ہوں کہ میں نے کیوں کہا ہے، کیونکہ پرانے خان صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، ہے بھی میاں والی سے، تو انہی کو اجازت ہونی چاہیے یا ان کی جو ہمشیرہ ہیں محترمہ وہ اس پہ بات کریں. ہر کوئی اس پہ نہ بات کرے. ہم دیکھیں 1000 اور باتیں ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے نیریٹو پہ بات کریں، مینڈیٹ کی چوری پہ بات کریں، خان صاحب کی رہائی پہ بات کریں، ظلم پہ بات کریں، 26 نومبر کی کلنگ پہ بات کریں، اس وقت الائنس کے ایشوز ہیں، قوم کا احتجاج کے ایشوز ہیں، صحافیوں پہ پابندیاں ہیں اس پہ بات کریں، جو انصاف کی سچویشن ہے جو عدالتوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے اس پہ 1001 مسئلے ہیں جس پہ ضروری ہے بات کرنا. تو حساس چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں ذمہ دار لوگوں کو چھوڑیں، جو تو تین ہیں جن کو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے وہ اس پہ بات کریں. بالکل ٹھیک. اب آپ چونکہ اپنے الائنس کی بات کی تو اس سے مجھے یاد ہے جو کانفرنس تھی وہ جن حالات میں ہوئی، مولانا کا وفد آیا، مولانا خود نہیں تھے. اب سلمان راجہ صاحب کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے. کیا وجہ بنی ہے کہ مولانا اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس بڑے گرینڈ الائنس کا اس طرح سے باقاعدہ حصہ نہیں بن رہی اور اب آپ کی پارٹی خواہش کا اظہار بھی کر رہی ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از رانگ؟ کیا وہ ہرڈلز ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی؟ وہ دیکھیں اس طرح کے الائنسز فوری تو نہیں بنتے، اس میں آپ پہلے ورک کرتے ہیں، آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ جو وفد آیا تھا قومی کانفرنس میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پہلی بار تحریک انصاف کے کسی پروگرام میں، بیسیکلی تو دعوت شاہد خاقان صاحب کی تھی، میں چونکہ اس الائنس کی جو ہماری طرف سے کمیٹی ہے اس کا ممبر نہیں ہوں تو مجھے زیادہ ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ڈسکشن کس لیول. لیکن علی محمد خان صاحب، آپ مولانا کی سیاست اور ان کے دیگر جو ڈائنامکس ہیں صوبے کے اندر یا پاکستان بھر میں اس کو سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں. کیا شے ہے جو روکے ہے مولانا کو؟ دیکھیں میں اس پہ یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ سیاسی طور پہ تو آگے انشاءاللہ امید ہے بات آگے بڑھے گی. میری لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے جب سے ان کے ساتھ انٹریکشن بڑی ہے، مجھے اس پہ دلی مسرت ہے کہ ہمارے اسٹیج سے محترم مولانا صاحب کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات دوبارہ نہیں ہوئی. اور اس پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہے کہ جو ہمارے لیڈر کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ جوش لیڈر اپنا وہ ہیں یہودی ایجنٹ فلانا، وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا، وہ سیاسی بات تھی جو کی جاتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست میں سے جو انتہا پسندی کی چیزیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور بات ڈائیلاگ کی طرف جاری ہے. ایک اور چیز کی مجھے دلی طور پہ مسرت ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ مولانا صاحب ساتھ چلتے ہیں، یہ بڑی کامیابی اس لیے ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان میں ہے، جو ایک بہت بڑی لیگسی ہے جو وہ کیری کر رہے ہیں. پاکستان میں ہزاروں مدرسے ہیں، پاکستان میں اسلامی شرعی نظام اور اس طرح کی چیزوں اور اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کی بات وہ لوگ کرتے ہیں، اسلامی انصاف کے نظام کی بات مولانا صاحب کی جماعت کرتی ہے. اور عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ دیا یا جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا یا ملک میں جو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے اتھارٹی بنوائی، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ دونوں مل کے ہم اور وہ کریں کام، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک حقیقی طور پہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں بہت پیش رفت ہو سکتی ہے. سود سے پاک نظام معیشت کے لیے بڑا کام ہو سکتا ہے. اس سب میں آپ پھر یہ بڑی سننے بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس سب میں آپ گنڈا پور سرکار کا کیا کیجئے گا؟ وہ رام ہو جائیں گے، شانت ہو جائیں گے؟ نہیں، گنڈا پور صاحب سمجھدار آدمی ہیں. اچھا، اب میرا تو ویسے بھی بھائی ہے اور اتنا میں بتا سکتا ہوں، زیادہ بات مناسب نہیں ہے لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کی طرف سے 100% اشورنس ہے کہ وہ اس الائنس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ اگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ الائنس ہو تو سی ایم کے پی کے اس کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. یعنی ہم مستقبل میں کہیں کسی ٹرک کے اوپر یا کسی سٹیج کے اوپر علی امین گنڈا پور اور حضرت مولانا فضل الرحمان دونوں قداور شخصیات کو ایک سٹیج پہ دیکھ سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ ٹرک کے اوپر آپ نے لازمی چڑھانا ہے. سی ایم ہاؤس میں کیوں نہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے وزیر مذہبی امور ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. چلیں، آپ نے مذہبی امور تک ہی مولانا کو کرا دیا ہے. میں سوچا تھا کہ آپ کو صدر مملکت کا عہدہ آفر کریں گے انہیں.
جب آپ بیٹھتے ہیں پھر جو بات آگے چلتی ہے، لیکن ان کا ظاہر ہے مذہبی امور ہی ان کی اسپیشلٹی ہے، اور ان کے نیچے میں سمجھتا ہوں بڑا کام ہو سکتا ہے. اگر تو آپ نے انہیں صرف مذہبی امور تک ہی روکنا ہے نا تو پھر نہ ہی سمجھو تسی مولانا لوں. نہیں، آپ نے، میں ویسی مثال دی آپ کو کہ پی ایم ہاؤس میں خان صاحب ایز اے وزیر اعظم بیٹھے ہوں، فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ ایز اے مذہبی امور یا کسی بھی وزارت پہ بیٹھے ہوں، یا آپ نے صدر کی بات کی، وہ تو خان صاحب کا ٹیک ہے کہ خان صاحب اس پہ کیا بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے اگر مل کے کام کیا جائے تو اس سے بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اور یہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ فضل الرحمان صاحب کا تجربہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو رہا ہے، تھوڑا یہ طرف بھی دیکھ لیں، تھوڑا یہ بھی چکھ لیں. ہماری یہ ایک عادت ہے، ہم جب ہاتھ دیتے ہیں پکا دیتے ہیں، پکا ہاتھ پکڑتے ہیں، جب تک کوئی رجیم چینج میں ہمیں چھوڑ نہ دے، جس طرح ہمارے ساتھ رجیم چینج کے الائز نے کیا. چلیے اب میں نے ذرا حکومت کی بات کرنی ہے. آپ نے آج پرائم منسٹر کو دیکھا، سنا 1 سال کی کارکردگی وہ بے مثال قرار دے رہے ہیں، اشاریے فیکٹ اینڈ فگر انہوں نے چھاپے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نفرت احتجاج کی سیاست کو بند کرنا ہے، گالم گلوچ کو ختم کرنا ہے، جادو ٹونے اب نہیں چلیں گے، صرف محنت ہوگی. تو جو اعتماد آپ نے پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کے ہاں کچھ اس کی جھلکیاں دیکھیں، اس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی مڈ ٹرم یا ارلی الیکشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو ان کی باڈی لینگویج بڑی کانفیڈنٹ تھی. آج دو باتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ پرفارمنس پہ تو بات ہم تب کریں کہ جب ایک چیز کی لیجیٹمیسی کلیئر ہو. اگر ایک غاصب، کیلسنز لا تھیوری ہے جو پاکستان میں نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر صاحب لے کے، لمبی لیگل ہسٹری ہے اس پہ نہیں جاتا، میں صرف اجمالی بات کر رہا ہوں. ایک غاصب اگر ایک کرسی پہ غصب کر کے بیٹھ جائے، آئین کو دبا کے بیٹھ جائے، غلط طریقے سے آ جائے، 100 سال بعد بھی وہ غاصب رہے گا. تو آج اگر شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پرفارمنس یہ ہے، پرفارمنس وہ ہے، پرفارمنس تو آپ کی ابھی میٹر ہی نہیں کرتی. سب سے پہلے آپ اپنی لیجیٹمیسی ثابت کریں. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک یونیورسٹی سے ڈگری لے لی، یونیورسٹی والے بڑا کہتے ہیں ہم نے آکسفورڈ سے بھی ٹیچر لے کے آئے ہیں، ہمارے پاس کیمبرج کے بھی ہیں، ہارورڈ کے بھی ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں، IIT سے بھی لے کے آئے ہیں، اور یہ اتنا اچھا ہم پڑھا رہے ہیں. ان پہ پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کتنا اچھا پڑھا رہے ہیں، پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کی ڈگری اصلی ہے کہ جیلی ہے؟ آپ کے پاس حکومت سے اجازت بات آپ کی اپنی جگہ درست ہوگی حضرت، لیکن کیا کیجئے آج پرائم منسٹر نے آن ریکارڈ ایک بار پھر وہ جملہ بولا ہے کہ ادارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ ہے ان کی ڈگری. دیکھیں میری بات سنیے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی یہ 1 پیج کا زوم رہتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے. یہ آپ کا بھی دعویٰ تھا، آپ کا بھی دعویٰ تھا 1 پیج. دیکھیں میں کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کو یہ شعبہ نہیں دیتا، یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ میں صاف بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ میری فوج کھڑی ہے، فلانا کھڑا ہے. فوج آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، فوج حکومت کے ساتھ، کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، فوج کا کام ہے حکومت کو سپورٹ کرنا. صحیح ہے. آپ کی طاقت عوام ہے، آپ کی طاقت وہ ووٹ ہے جس پہ آپ آئے ہوتے ہیں. لیکن کیا کریں، شہباز صاحب تو اپنی سیٹ ہارے بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. پرائم منسٹر نے آج کہا کہ ادارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور انہوں نے انڈیکیٹرز بھی گنوائے ہیں اس پرفارمنس کے اوپر، جس کا ہم جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد، جب محمد زبیر صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جوائن کیا محمد زبیر صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، اکانومی کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں. ان کو زحمت اس لیے دی کہ سیاسی منظرنامے پر ان سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن آج گورنمنٹ نے 1 سال جو ان کا مکمل ہوا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی یہ بے مثال سال ہے. تو انڈیکیٹرز چھاپے ہیں انہوں نے، اخبار میں اشتہار دیا، 60 صفحوں کا تو نہیں تھا لیکن بہرحال اشتہار انہوں نے دیا ہے. اس اشتہار میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے شرح نمو منفی 0.2% سے 2.5% تک لے گئے ہیں. پالیسی ریٹ ہمارا 23% تھا جب ہم آئے، اب 12% ہو گیا ہے. روپے کی قدر میں 10% اضافہ ہوا ہے. برآمدات میں 7.2% اضافہ ہوا ہے. ٹیکس کلیکشن میں بھی 25.9% اضافہ. بیرونی سرمایہ کاری کا وہ دعویٰ کرتے ہیں 56% اس میں اضافہ ہوا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کمی ہوئی ہے. اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے. مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. اور ترسیلات زر میں 32% اضافہ ہوا ہے. یہ کتنے جینون یہ دعوے ہیں، کلیمز ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے، اور اس کا کیا واقعتاً ایک عام شہری کو، مجھے آپ کو اثر بھی ہوا ہماری زندگی پہ، ہماری اکانومی پہ، اس کا فرق پڑا ہے، یا یہ صرف اخبار کے تراشے ہیں اور اخبار میں کیے گئے کلیمز ہیں؟ یہ جاننے کے لیے میں نے رابطہ کر رکھا ہے محمد زبیر صاحب سے. زبیر صاحب خوش آمدید. آپ کو کہتے ہیں یہ 1 سال بے مثال، واقعی بے مثال ہے؟
یعنی سب سے بڑی تو ایک میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ جو ریموو کرنی چاہیے پلیز. کیونکہ آپ کمپیریزن اپنے ہی پچھلے 1 سال کی پرفارمنس سے 2 سال کی پرفارمنس سے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ اپریل 2022 میں یہ حکومت آئی تھی. سو اب 3 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں, 1 سال کمپلیٹ نہیں ہوا. سو دیر از اے ورلڈ آف ڈفرنس. سو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال کتنا خراب تھا, ہم ڈیفالٹ کے دھانے پر تھے, تو ڈیفالٹ کے دھانے پہ تو 2 سال کے بعد آپ نے وہاں پہنچا دیا تھا جب الیکشن سے پہلے آپ جب گئے ہیں. سو ہر چیز کا کمپیریزن, اگر آپ کا افراط زر کی انکریز جو ہے اس کا پیس جو ہے اس کی رفتار کم ہوئی ہے اور بہت کم ہوئی ہے اور یقیناً کم ہوئی ہے, اور اس کی بھی وجہ میں بتا دیتا ہوں. کیا ہے؟ تو آپ نے 38% تک تو آپ ہی لے کے گئے تھے نا, 38% تک تو آپ ہی لے کے گئے تھے. جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی اس وقت اگر آپ مارچ 2022 کا انفلیشن دیکھیں گے تو وہ 13% تھا. تو 13% سے ہوتے ہوتے 38% آپ ہی کی حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے پہنچایا تھا. سو اگر آپ جب کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پچھلے سال کتنا خراب تھا, آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور پہلے حکومت کر رہا تھا اور آپ نے آ کے اس سے ٹیک اوور کیا اور پھر آپ نے یہ اس کی اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کرنے شروع کیے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اگر عام فہم زبان میں اگر سمجھنے کے لیے اگر کہا جائے کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے, تو ہم نے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے جو ڈیفالٹ کے دھانے پر ہم کھڑے تھے اس سے ہم اب وہ ہماری وہ سچویشن نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے امپروومنٹ آئی ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, کیا ہماری اکنامک نہیں یہ جو ان کا کلیم ہے زبیر صاحب کے جو بیرونی سرمایہ کاری اس میں 56% اضافہ ہوا ہے. ہاؤ ریئلسٹک از اٹ؟ جی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. جی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں اصل چیز ہمیشہ جو اکانومی میں ہوتی نا ایبسلوٹ نمبرز نہیں ہوتی, ریشوز ہوتے ہیں, کیونکہ کسی کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے ٹیکس کا ذکر کیا تھا نا, ٹیکس ٹو جی ڈی پی, کہ بھائی آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی کتنی ہے اور اس کے تناسب سے آپ کتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ کچھ مہینے پہلے آج سے اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر نے ایکسیپٹ کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں. شہباز رانا نے اس پر سٹوری کیا, ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. جی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 50 سال کی کم ترین شرح پر ہے, 50 سال کی. سو اگر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ایئر کے جی ڈی پی کے حوالے سے آپ وہاں سے زبیر صاحب ایک اور بڑا دلچسپ نکتہ ہے. گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ جو ہماری برآمدات ہے نا اس میں 7.2% انکریز آیا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو برآمدات ہیں مجموعی طور پر وہ 22 ارب کی ہیں اور درآمدات ہیں 37 ارب کی. تو یہ تو تجارتی خسارے میں یہ تو یعنی اس میں 15 ارب کا 33%. جی یہ تو خسارہ ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں جی کوئی بھی چیز میں کہتا ہوں اس کو آپ انڈیپینڈنٹلی نہیں دیکھتے ہیں. جب آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ان ریلیشن ٹو امپورٹ بات کرتے ہیں, کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج کتنا آئے گا. لیکن اگر آپ کی امپورٹ اس سے زیادہ انکریز ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن ایکسچینج پر آپ کے پریشر آیا ہے. سو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ, آج ہی کے اخباروں میں ٹریڈ ڈیفیسٹ انکریز ہوا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر کم ہو تو پھر آپ یہ تعریف کریں گے کہ ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹ کا تناسب اگر بڑھ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر امپورٹ کا تناسب بڑھ رہا ہے تو پھر فائدے مند نہیں ہے. دیٹ از اندر. اچھا ون مور تھنگ, یہ جو آپ نے ان کی گفتگو دیکھی پرائم منسٹر کی اس ساری صورتحال کے اوپر, ڈونٹ یو تھنک سو کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آئی بلیو کہ ہی لکس مور کانفیڈنٹ دین ہی واز فیو منتھس اگو. ڈیڈ یو نوٹس دیٹ اور آئی ایم رانگ؟ نہیں, میں باڈی لینگویج کی تو بات کرتا ہوں, لیکن جو ان کے جو فوکس تھا انہوں نے آپ ذکر کیا کہ وہ اور آرمی چیف کی بھی انہوں نے تعریف کی کہ وہ دونوں باہر گئے ہیں دوست ممالک میں پیسے لینے کے لیے. انہوں نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا اور انہوں نے ورلڈ بینک کا ذکر کیا لونز کا. اب آپ اس سارے پروسیس میں یہ بتائیں مجھے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کی کیا بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا ہمارے دوست ممالک نے ہمیں پیسہ دیا, آئی ایم ایف نے ہمیں پیسہ دیا, ورلڈ بینک نے ہمیں کمٹمنٹ کیا $20 بلین کی اوور نیکسٹ 10 ایئرز. کہنے کا مطلب یہ ہے باٹم لائن, آج آپ کے دوست ممالک نے جو پیسہ دیا تھا اگر وہ واپس لے لیں تو پاکستان کل ڈیفالٹ کر دے گا. سو پاکستان کی اکنامک سسٹیننس ہے ہی نہیں اس وقت. اکانومی وہ سٹرونگ ہوتی ہے
کہ جو آپ اپنے بلبوتے پر اکنامک ایکسپینشن، چلیں یہ تو ہے نا اکانومی، یہ تو ہے اکانومی، یہ تو ہے اکانومی. اور میں ایک اس کا ایگزامپل ایک اور جامی پلیز مجھے آدھا سیکنڈ سے بھی کم دے دیں. یہ بالکل ایسے کہ گھر والوں جن کی انکم زیرو ہو اور اخراجات ہوں، ان کو کوئی ادھار دینا شروع کر دے اور وہ کلیم کرنا شروع کر دے دیکھیں ہم کتنا. اچھا لیکن دیکھیں یہ تو ہے یہ میں سمجھ گیا، یہ تو ہے اکانومی. بٹ ہاؤ اباؤٹ دیٹ کہ جب وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک پیج کو وہ دوبارہ ری انسٹیٹ کر رہے ہیں، بار بار اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ریٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ہے اصل ان کی سند یا ڈگری یا کوالیفیکیشن جو بظاہر نظر آتی ہے. ایبسلیوٹلی ایک تو وہ ڈرانے کے لیے ہے. اچھا یہ ظاہر ہے اپنے مخالفین کو اچھا کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو دوبارہ دہرا دیتے، حالانکہ کسی کو کوئی شک نہیں، اچھا دہرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور یہ دیکھیں یہ ایک تو ذکر کرنا بھی میرا خیال ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. ادارے ہمیشہ حکومت وقت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت سے ادوار ایسے آئے ہیں جب ادارے جو تھے وہ ڈیفرنٹلی، جیسے 2017 کو لے لیں آپ، جب پاناما اور وہ ہو رہا تھا تو نواز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہے تھے، سب کو پتہ ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے، تو یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا ہے جس سے حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب تھے. مختصر وقت میں بہت باتیں انہوں نے کی اکانومی کے اوپر بھی، اور پولیٹیکل جو نوشنز گورنمنٹ یوز کر رہی ہے اس کو بھی انہوں نے انرتھ کرنے کی کوشش کی. ایک چھوٹی سی بریک اور پھر مسئلہ ہے اساتذہ کا، ان پروفیسرز کا، ان ڈاکٹرز کا جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. اگر یہی سڑکوں پر آ جائیں تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی خبر ہوگی اور اس پہ بات ہونی چاہیے. کیا مسئلہ ہے بریک کے بعد بتاؤں. لائیو جامع میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کا تعلق براہ راست مجھ سے، آپ سے، ہمارے اسٹوڈنٹ سے، ہمارے مستقبل سے. میری مراد اساتذہ کے مسائل کے اوپر، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی میں نے دیکھا ہے اور خبریں یہ 2-3 دن سے رپورٹ ہو رہی تھی مختلف چینلز پر، مختلف اخباروں میں، کہ جو پنجاب یونیورسٹی کی اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن ہے وہ احتجاج پر مجبور ہے. احتجاج بھی کوئی عام نہیں، بلکہ انہوں نے جو کیمپس ہے پنجاب یونیورسٹی کا نیو کیمپس، یہاں پہ کنار روڈ کو بلاک کرنے پہ یہ مجبور ہوئے. تو جب یہ ڈاکٹریٹ والے لوگ، پروفیسرز لوگ، ایسوسیٹ پروفیسرز، اتنے پڑھے لکھے لوگ جب بینرز اٹھا کے سڑکوں پر آتے ہیں تو یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا مجبوری ہوئی کہ یہ سڑکوں پر آئیں؟ کیا وجہ بنی کہ وہ جامعہ جو تعلیم فراہم کرتی ہیں اور وہاں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ مجبور ہوئے احتجاج پہ؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم نے احمد دی ہے پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد عباس مکسی صاحب کو. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. اساتذہ تو پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، تعلیم بانٹتے ہیں، تو یہ واٹ میڈ یو کہ آپ بینرز لے کے آپ نے پوری پنجاب یونیورسٹی جیم کر دی، سڑکیں بلاک کر دی؟ کیا ایشو ہے؟ یہ صرف پنجاب یونیورسٹی کا ایشو نہیں ہے سر، یہ پچھلے 2 مہینوں سے پورے پاکستان کے جو جامعات ہیں وہاں پہ یہ ایک ایشو چل رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ایک ٹیچرز کے لیے، ریسرچرز کے لیے ایک چھوٹا سا انسینٹیو دیا ہوا تھا ٹیکس ریبیٹ کی صورت میں. اچھا. اور اس کو پارلیمنٹ نے بھی 2024 میں 28 جون کو ایٹ دی فلور آف دی پارلیمنٹ وزیر خزانہ نے بھی اس کو اوکے کیا. اس کے بعد یہ ٹیکس ڈاکومنٹ میں آیا، ہمارے ایوری تھنگ واز نارمل. لیکن جب دسمبر میں ایف بی آر کے ذیلی دفاتر نے مختلف یونیورسٹیز آف پاکستان میں نوٹسز بھیجنا شروع کیے کہ یہ ان کا انسینٹیو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ کہ ان کے ایریئرز بھی ساتھ ہوں گے، ریکوری کریں گے، تو اس سے بات صاف ظاہر ہے کہ جب ان کی تنخواہیں، آج جو ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں کم ہو گئیں، ساتھ میں جو پینشن کے قریب جو ٹیچرز ہیں ان کی پینشن پنجاب گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی اس سے ان کی پینشن کم ہو گئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ معاشی مسائل جس کے پاس اتنے زیادہ اگر ہوں گمبھیر قسم کے، تو وہاں پہ اساتذہ جو ہے، جو ریسرچرز ہیں، اپنی تحقیق اور اپنی جو تدریس کے فرائض کس طریقے سے انجام دیں گے؟ اور یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے مجبوراً، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 30 جنوری کو پورے ملک میں پہلے ایک یوم سیاہ منایا گیا اور اس کے بعد اب جو ہے نا یہ جو ہم 2 دن پہلے پنجاب یونیورسٹی میں ہوا، یہ کوئی پنجاب یونیورسٹی اسپیسیفک معاملہ نہیں ہے. اب جو فیڈریشن ہے ہماری، جس کا میں مرکزی صدر بھی ہوں، اس نے بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم جمعرات 6 مارچ کو پورے پاکستان میں ایک ہی کسر باقی رہ گئی تھی کہ اساتذہ، پروفیسرز، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ یہ سڑکوں پر نہیں ہیں. کیونکہ ہم نے یونین کے لوگ دیکھے، صحافی دیکھے، ملازمین دیکھے ہیں، معاشی طبقہ جو بدحالی کا شکار ہوا تمام اکراس دی بورڈ، ڈاکٹرز دیکھے ہم نے، پیرامیڈیکلز کو دیکھا ہم نے، پولیس والوں کو دیکھا، ہر طبقہ ہے فکر کو مختلف ایرا میں ہم نے احتجاج کرتے دیکھا. لیکن اگر آپ لوگ بھی آ گئے ہیں سڑکوں پر تو پھر پڑھائے گا کون؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. کبھی بھی کوئی استاد اپنے بچوں کو چھوڑ کر کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب حکومت کی طرف سے وزیر خزانہ کو خط لکھے گئے, وزیر اعظم کو خط لکھے گئے, ہر پرامن طریقے سے اور ایک معزز طریقے سے آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں حکومت کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن حکومت کی یہ ایک اب چال بن چکی کہ وہ کسی صورت کوئی بات سنتی نہیں. آپ کے ساتھ یعنی کوئی وعدہ خلافی ہوئی ہے؟ جی وعدہ خلافی بھی ہوئی, وعدہ خلافی نہیں ہوئی بلکہ جو خود ایک بینیفٹ دے کے اس کو چھینا گیا. لیکن دیکھیں نا, ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں جی آل اکراس جتنے بھی باقی ملازمین, تو آپ کو کیوں مراد ہوئی؟ جی آپ کو کیوں چھوٹ؟ دیکھیں ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہم ٹیکس دیتے ہیں. پوری دنیا میں آپ کے ریسرچر اور اساتذہ کے لیے نا کچھ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ریٹین کیا جائے ملک میں, جامعات میں. تو یہ اسی طریقے سے جنرل پرویز مشرف جن کو عامر کہا جاتا ہے, ان کے دور میں یہ 75% تھا ٹیچرز کی ایک ڈگنیٹی کو اور ریسرچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو 2013 میں اس کو پھر 40% کیا گیا, 2018 میں 25% کیا گیا. اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ان جب سب کو بیوروکریٹس کو بھی بنانا ہے, آپ کے جرنلسٹ کو بھی بنانا ہے, جرنیلز کو بھی بنانا ہے, سب کو بنانا ہے, تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا انسینٹیو تھا. وہ انسینٹیو بھی جب آپ ختم کر دیں گے اور ان کو باقی بینیفٹس بھی نہیں دیں گے, جب بیوروکریسی کو آپ باقی اتنے انسینٹیوز دے رہے ہیں, تو یہ ایک چھوٹی سی چیز دی ہوئی جو ایک ایکسٹرا الاؤنس بھی نہیں ہے, جسٹ ایک انسینٹیو تھا, اگر آپ اس کو بھی ریٹین اور وہ 20 سال کے مدت درمیان میں آ کے, یعنی ایک ایسے طریقے سے. یہ انسینٹیو واپس لینے سے اساتذہ کو کتنا کو نقصان ہوا؟ جی اس میں ہزاروں روپے کا نقصان ہوا ہے. ان کی جو سیلری رمضان کے, آپ خود سوچیں کہ کل رمضان کا دوسرا روزہ تھا اور اساتذہ کرام جو ہے اگر سڑکوں پہ تھے, اور پرسوں اگر تیسرے چوتھے پانچویں روزے کو بھی باہر نکلتے ہیں, تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی ہزاروں روپے کا جب ان کی تنخواہ کم ہو گئی اور رمضان کا مہینہ تھا اور آگے عید آ رہی ہے, تو بیٹھے بٹھائے جن کے بجٹ اتنے زیادہ ڈسٹیبلائز ہوئے. اصل میں پارلیمنٹیرین نہیں ہے. جی پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروا لیا. جی انہوں نے بھی کروا لیا, اور اپنی مراد میں بھی اضافہ کروا لیا. فیڈرل کیبنٹ جو ہے پرسوں 2 درجن سے زیادہ اس میں وزراء آئے. آپ کی چیمپئنز ٹرافی میں کرکٹرز کے لیے جو ہے ٹیکس ریبیٹ دیا گیا. ہم یہی تو چیز اتنی جو پرفارمنس بھی دیکھ لی. ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ اس سے ڈی مورلائز ہو کے لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا, اور وہی والی بات ہے کہ ہمارے بچے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ انسینٹیو کے ایشو ہی ہو سکتا ہے, اپرچونٹیز کی کمی ہو سکتی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر تعلیم یافتہ لوگ باہر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. جی یہی وہ وجہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے ان کو ایک انسینٹیو دیا گیا تاکہ وہ ریٹین کریں. لیکن آپ اس کا مطلب ہے خود ہی اپنے ہاتھوں سے پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں جو لوور مڈل اور مڈل کلاس کو تعلیم دے رہے ہیں, آپ سے کسی پنجاب سرکار یا وفاق نے رابطہ کیا؟ جی کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ میں تو التجا کر سکتا ہوں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ یہ وہ اساتذہ ہیں جو واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے, جرنیل بھی یہ پیدا کرتے ہیں, جج بھی یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے, صحافی بھی اور ڈاکٹرز بھی, انجینئرز بھی, تو ان کی طرف توجہ دے لیں کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں. اگر بات پوری نہ ہو تو پھر واٹ از نیکسٹ؟ جی اب دیکھیں ہمارے پاس اب صاحب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. جیسے میں نے بتایا کہ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمکس ایسوسیشن نے آج اپنی میٹنگ میں 6 مارچ کے لیے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے, 11 مارچ کو پورے پاکستان میں کلاسز کا بائیکاٹ اور احتجاج کا اعلان کیا ہے, اور یہ سلسلہ صاحب ظاہر جاری رہے گا. اگر حکومت نہیں بات سنتی تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ تو نہیں رکے. اللہ کرے یہ نوبت نہ آئے, اللہ کرے کہ آپ کے مطالبات پہ کان دھرے جائیں, آپ کی بات سنی جائے, آپ سے رابطہ کیا جائے. میں وفاقی حکومت سے بھی اپیل کر سکتا ہوں, وہی کر رہا ہوں, پنجاب سے بھی کر سکتا ہوں کہ بہتر ہے کہ یہ پڑھاتے رہیں اور ان سے ملاقات کی جائے, ان کو سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. ورنہ یہ ہمارا اوور آل بینگ اے سوسائٹی, بینگ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ, یہ بہت برا تشخص ہے کہ ہمارے اساتذہ اگر آن دی روڈس ہیں. یہ ہے وہ الارمنگ پوائنٹ جس کی وجہ سے میں مجبور ہوا اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, میری دعا آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.